बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर जावेद और आज लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान। लीगल शोबे में ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आजकल पाकिस्तान बार कौंसिल जो सबसे बड़ा इदारा है हमारी लीगल फर्टर्निटी का, और उसके पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। हमें आज इनसे बात करें। बहुत शुक्रिया पीर मसूद चिश्ती साहब आपके टाइम का। पीर साहब, सबसे पहले तो आप आए हैं यहाँ पर, अपने दौरे का मकसद बताइए। कैसा जा रहा है, किस तरह आप मुलाकातें भी काफ़ी कर रहे हैं, कैसे आप देखा यहाँ के माहौल को, यहाँ के? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ इकट्ठे बैठे। तो दौरे का मकसद कोई ख़ास नहीं था, सिर्फ दोस्तों से मिलना था। और ये कुछ जो हमारे यहाँ की वकला कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने कुछ फंक्शंस रखे हुए थे, उसके हवाले से आना था। और अभी तक बड़ा अच्छा जा रहा है जी। सारे मैनचेस्टर में भी बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, यहाँ भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। आज भी एक पे जाना है, तो अभी तक तो बड़ा ठीक है। और सारे दोस्तों से, काफ़ी दोस्तों से मुलाकात भी होगी। सो पीर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा गिला करते रहते हैं कि हमें पाकिस्तान में जो हमारे मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, उसका हमें कोई एड्रेस नहीं होता चीज़ों को। तो आप वहाँ के भी सिस्टम को समझते हैं, यहाँ भी आते रहते हैं। क्या आप इनकी शिकायत पे कहेंगे कि किस हद तक ये दुरुस्त हैं और कैसे इनको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि वहाँ इनके मसाइल हैं कब्ज़े की हद तक, जो पहली आपने बात की। लेकिन अब तो बड़े एक पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है। हम्म, उसमें जिसकी भी अपनी ज़मीन है, उन्होंने एक अलहदा ही एक एडिशनल साइन जज है, वो उसको हेड कर रहा है। नीचे जो बुरी इंतजामिया के लोग हैं, वो उसको उसकी सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी मुआवनत कर रहे हैं। वो उसका टाइम फ्रेम भी कर दिया है कि जब कोई कोई भी कंप्लेंट करेगा, मेरी किसी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, हम्म, वो जज साहब, जो एडिशनल साइन जज साहब हैं, वो देखेंगे उसमें कि इसकी जो प्रॉपर्टी सही है, इसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं रेवेन्यू में, और जिस चीज़ के नाम पे है, तो वो रिपोर्ट मांगेगा नीचे से। नीचे 30 डेज़ का उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया है। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के ऊपर फैसला हो जाएगा। अब तो ये फास्ट ट्रैक चीज़ें चल पड़ी है। एक तो ये इनका हल हो गया है कब्जे के हवाले पे ख़ास तौर पर, और कब्ज़ा वो वागज़ार करा के भी दे रहे हैं। इंतज़ामिया पे जब फैसला होता है, जो कब्ज़ा वागज़ार करा के देते हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया, इस सवाल बल्कि इसी के साथ जो दूसरा हिस्सा है, वो ये है कि अभी हाई कोर्ट के अंदर और तमाम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हमारे चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच तक बनाए हैं। जो भी बंदा अपनी एप्लीकेशन देता है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, उसके लिए एक अलग एडिशनल जज है, डिस्ट्रिक्ट में एक अलग सिविल जज है। इवन हाई कोर्ट में भी एक बेंच है, वो फास्ट ट्रैक पर डाल देते सारे केसेस। अब कोई शिकायत मेरा हर इसके हवाले से नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट ने भी इस फास्ट ट्रैक पे उनके केसेस डाल दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने भी एक स्पेशल एक्ट बना दिया है, जिसके तहत 30 से 35-40 दिन में फैसला हो जाता है केसेस का। और जिसका राइट जेन्युइन है, जिसका अपनी ज़मीन है, उसको कब्जा मिल जाता है। अच्छा फिर साहब, यहाँ भी देखा कि अगर किसी को ओवरसीज़ का कोई मसला हो जाता है पाकिस्तान में, तो वहाँ जाके जब वो वकील हायर करता है, बहुत अपने कोऑर्डिनेशन में मसाइल होते हैं, तारीखें पहले लंबी पड़ती होती थी। तो आप क्या इनको एडवाइस करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं, तो जब किसी लॉ फर्म को हायर करते हैं, किसी वकील को हायर करते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखें और किस तरह वो अपने लीगल मामलात को आगे लेके चलें? देखना जी, कितने जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के यहाँ रहते हुए या किसी भी मुल्क में पाकिस्तान से बाहर, उनकी वहाँ भी फैमिली है, उनकी फैमिली के वकला के साथ ताल्लुकात भी है। आमतौर पे वही होता है कि या उनकी फैमिली के वहाँ से वकील कराते हैं, या ये जो उनके यहाँ को दोस्त हैं, वो किसी को रिकमेंड करते हैं कि इसको वकील हम्म, कर ले। मैं तो इसके साथ ये मैं इनको भी कहूँगा, जो हमारे यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाइव्स हैं, और लाहौर में या पंजाब में या किसी दूसरे सूबे में, हम्म, वो वकील है हाई कोर्ट के, एडवोकेट हाई कोर्ट है उस सूबे के, तो वो खुद केस करेंगे। जब मैं आता हूँ यहाँ, तो एक मुतालबा होता है हर दफ़ा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ ऑडियंस दिया जाए। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले कम से कम जो हाई कोर्ट के वकील हैं, वो वहाँ हाई कोर्ट में पेश हुआ करें। हम्म। हाई कोर्ट में तो वो जाते नहीं है, ना पेश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह उनको पता चलेगा? नीचे प्रोसीजर का पता नहीं होगा, तो ऊपर क्या चलेगा? फिर ये है कि हमारी कवानीन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। बरतानिया के और है, हमारे और है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका और है, एफ आई आर दर्ज कराने का तरीका और है,
کیس کے فائلنگ کا طریقہ اور ہے، یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، ایویڈنس کا ایویڈنس کا اور ہے. پرٹیکولر یہ ان کو فائدہ ہو جائے گا جو ہمارے یہاں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں وہ خود جا کے کیس کریں اپنے، وہاں جا کے اپنے اور ان کے تجربہ بھی ہو سپریم کورٹ کے لیے، ان کے کیسز بھی پورے ہو، اور جو صرف پاکستانی ہیں ان کی مشکلات اور یہ جو آپ کہتے ہیں ہم ان کے شکایات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ لاہور میں بڑی اچھی فرمیں ہیں ساری جو اوورسیز کے پاکستانی کے کیس کر رہے ہیں، باقی اسلام میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پچھلی بات نہیں ہے جو آج سے اب زیادہ پیچھے نہ جائیں، کوئی 2 سال پہلے کی بات یا 1.5 سال کی، اس سے اب چیزیں کافی مختلف ہو گئی ہیں. ذکیر صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ وکلا برادری کا پاکستان بننے میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، ہم مشرف دور سے ایک نیا فیز شروع ہوا تھا جب عدلیہ بچاؤ تحریک شروع ہوئی اور اپنے جس سے افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی، پھر اس کے بعد اب تک جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ تو وکلا سیاست میں بہت سرگرم ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سیاست کو آپ؟ جو ارتقا ہوا ہے ایک بڑے میجر کہہ سکتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ وکلا جو. وکلا کا تو ہمیشہ ہی اچھا کردار رہا ہے. جتنی بھی مارشل لاؤ کے خلاف تحریکیں چلی پاکستان کی تحریک کے بعد، مارشل لاؤ کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی ان تحریکوں میں وکلا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، چاہے اس سے پہلے ایوب خان کا ہو، یہ مشرف کا ہو، ماشاء اللہ صاحب مشرف کا بھی. تو اس میں وہ وکلا کی وجہ سے ہی ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہوئی پاکستان میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیے یہ ایک جو آگے نامناسب بات یہ ہے کہ میں اور لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جب وکلا تحریک کے حوالے سے ڈیموکریسی ریسٹور ہو جاتی ہے، جو بھی سیاسی قوت بنتی ہے، وہ اس کے بعد جو جن مقاصد کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے ان کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ اپنے وہی پرانے جو ان کے ہے نا ڈگر پہ اسے بھی آ جاتے ہیں، جو پہلے کارر ہوتے تھے وہ سیاستدان وہ اسی طرح اس طرح وہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اور اس لیے پھر اب تھوڑا سا لائرز کے اندر ایک ڈویژن آ گئی ہے پولیٹیکل حوالے سے، کہ پہلے اتنی نہیں تھی وکیلوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ڈویژن. اب سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی ایک اثر و رسوخ لائرز کے اندر آ گیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اس حوالے سے ہم نے اپنے جو پنجاب میں ہے، جو پاکستان میں 2 جو رائیول گروپ ہے، ایک ہمارا گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، ایک پروفیشنل گروپ ہے. ہم نے پاکستان بار کونسل کے اندر جو ہمارے دوست ہیں رائیول گروپ کے دوسری سائڈ سے، ان سے ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں حسن مور صاحب، انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر بات کی تھی کہ ہم بیٹھ کر اس پہ کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ ہم کم از کم جو ہماری سیاست ہے وکلا کی، اس کے اندر سے جو جنرل پولیٹکس ہے اس کو باہر کر دیں. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ ہر وکیل جو ہے وہ سیاست کرتا ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہر بندہ ہی سیاست کرتا ہے، چاہے وہ جس کام پہ بھی مصروف ہے. اب کسی دکان پہ چلے جائیں گے وہاں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوگی، حکومت کو توڑنے کی اور گرانے کی اور بنانے کی باتیں ہو رہی ہوگی. وکیل بھی اسی کا حصہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ باہر کے معاملات سے باہر رکھیں، وہاں اپنا کریں. باہر کے اندر صرف اور صرف وکلا کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جائے، ویلفیئر آف لائرز، بار ایسوسیشنز اینڈ بار کونسلز، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کام کریں. ہمارا کسی بھی حکومت سے کوئی مخالفت اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری وکلا کی اور یہ ہماری مخالف اپوزیشن کی حکومت بن گئی ہے تو ہم اس کے مخالف کھڑے ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو حکومت اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو نہیں اچھا کرتی اس کو کہیں بھی یہ نہیں کریں، اس کو تنقید بھی کریں، اور ہم کرتے ہیں. اور ہمارا بھی ویسے بھی جو لائرز کی ویلفیئر بھی اسی میں ہے. ہم نے دوستوں سے کہا تھا جب میرا الیکشن ہوگا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کا، جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے یا باقی جو دوست تھے ہمارے اپوزیشن کے یا ہمارے ساتھی دوسری سائڈ کے، ان سے میں نے یہی گزارش کی تھی کہ آپ ویلفیئر کے منصوبے لے کے آئیں کہ کس طرح سے وکلا کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اور ہم آپ سے مل کر حکومت سے کہیں گے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں ان کو منظور کریں. اس کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ آئین میں کرنی چاہتی ہے، کوئی کسی ایکٹ میں ترمیم کرانا چاہتے ہیں، لیگل پریکٹیشنز بار کو سلیکٹ میں کروانا چاہتے ہیں، اور کوئی اچھا منصوبہ لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے. لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے. سیاست برائے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست جو بھی کرنی ہے وہ وکلا اپنی بار کونسل سے بار ایسوسیشن سے باہر کرے، اندر نہ کرے.
آپ سیاست کو میں سے وکلاء کو نکالنے کی بات تو کریں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اس وقت وکیلوں پہ قبضہ ہے، اور ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پوری ایک پارٹی جو اس وقت تحریک انصاف اگر کہا جائے تو یہ غلط، شاید آپ شاید اگری کریں نہ کریں، کہ وکلاء نے اس کو بڑا مین اس وقت سہارا دیا ہو ان کی پالیٹکس کو، ورنہ تو ابھی تو لیڈرشپ بھی شاید دستیاب نہ ہو تحریک انصاف کو مختلف کو. آپ کی بجا بات ہے. اب جا فرما رہے ہیں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جن کو شوق ہے اب جنرل پالیٹکس کا وہ کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنرل پالیٹکس کرتے ہوئے ان کے کوئی مسائل ہیں تو پھر وہ کہیں بار ایسوسیشن یا بار کونسل ہمیں وہ تحفظ دے جو ہم وکیل کسی اور کو دیتے ہیں. جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو اپنے شوق سے کرتے ہیں. میرا شوق ہوگا میں پالیٹکس کروں گا، عمران خان کی پارٹی کی کروں، کسی دوسرے کی کروں، تیسری کی کروں. اگر مجھے اس اقدامات میں جو میری پولیٹکس باہر ہو رہی ہے اس میں کوئی مسائل آتے ہیں، یا میں کسی جلسے میں جاتا ہوں، میں کوئی تقریر کرتا ہوں، یا مجھے کوئی میرے گھر پہ کوئی پرابلم آتا ہے اس حوالے سے، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے لیے بار کو استعمال کروں مجھے چھوڑے. میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ اپنا شوق ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ہمارے ساتھ ممبر بھی ہے پاکستان بار کونسل میں. تو ان کو بھی پہلے دن ہم نے ویلکم کیا تھا جب ہمارا پہلے اجلاس ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ میں لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا صاحب وہ موسٹ ویلکم، اب اپنی ریکمنڈیشن دیں، ہم مل کے چلیں گے. لیکن آج تک کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی. ان کی بھی جب کوئی ریکوزیشن کو آتی ہے تو وہ کوئی سیاست پہ ہی آتی ہے. میں یہی بات، پھر ریپیٹیشن اچھا نہیں ہوتا، لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ جب ہم نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان میں لائنس کی سب سے بڑی باڈی ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اگر سیاست میں گھس جائیں گے جنرل پولیٹکس میں، تو وہ ناانصافی ہوگی ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے الیکٹ کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہمیں کالا کوٹ اور کالی ٹائی کا خیال رکھتے ہوئے صرف انہی کی ویلفیئر کے لیے ہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. نئے بچے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے کس طرح آگے گرو کرانا ہے، جو سینئر لوگ ہیں ان کو جو مسائل ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. یہ چیزیں تو ابھی تک ہمیں کوئی دوسری طرف سے نہیں ملی. ہم کو اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ تو اس میں مختلف طرف سے ترکیب شروع ہو جاتی ہے. اچھا پھر صاحب، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز میں بہت سارے یہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو بڑی تعداد میں لا کرتے ہیں، یہاں پہ بہت بڑا پاکستانی اوورسیز کا، ان کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یا ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہوتی ہے؟ یہاں تو مختلف دو چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسپیشلی صرف پڑھتے ہیں. اور میں پچھلے اسی جب میں آیا ہوا تھا اسی دورے میں، مجھے کچھ بچے ملے وہاں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے، جو پاکستان سے لا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کچھ بیرسٹر مانگ رہے تھے، کچھ LLB کے میں اسٹوڈنٹ تھے. تو ان سے میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا بھی آپ اپنی توجہ صرف اور صرف یہاں ایجوکیشن پہ رکھیں. آپ آپس میں گپ شپ لگانے کی بجائے آپ کلاس میں ہاسٹل میں اپنی ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ پڑھ کے جائیں. تو وہ بچے جو یہاں پڑھ کر واپس جانا چاہتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچے جو یہاں پڑھ کر مسائل ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں، گھر سے بھی وہ شاید اس طرح کی سپورٹ نہیں ان کی ہوتی، وہ پھر ان کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے یا کر کے اپنی ساتھ پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے، وہ ذرا زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس ہی نہ جائیں. جب واپس نہیں جاتے تو ان کی اپنی مرضی ہے، یہاں رہ جاتے ہیں. لیکن جو صحیح پڑھائی کر کے بار لا کر کے یا دیگر کوئی بھی LLB کر کے یا LLM کر کے واپس جاتے ہیں، اور بچوں کو ویلکم کرتے ہیں. سارے بار کونسل بھی کرتی ہے، بار ایسوسیشن بھی کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو LLM والے ہیں، بار لا والے ہیں، ان کو تو ہائی کورٹ کے لیے پاکستان پنجاب بار کونسل نے ایگزمپشن بھی دی ہوئی ہے. 2 سال کا ان کا پیریڈ ہے، وہ ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں انرول ہو جاتے ہیں. اور وہاں جو بچے اچھے یہاں سے اچھے ایجوکیشن لے کے جا رہے ہیں، وہاں وکیل بھی اچھے بن رہے ہیں، ان کے پاس کیسز بھی ہیں اور ان کی سکسیس ریٹ بھی بڑا اچھا ہے. اچھا پیر صاحب، حکومت پاکستان کو اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو خاص طور پر لا سے ریلیٹڈ یا دوسرے معاملات جو آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کوئی نہ اس کے پاس؟ دیکھیے حکومت پاکستان جو ہے ابھی تو جنگ کے حالت میں ہے، ساری دنیا ہی تقریباً جنگ کی حالت میں ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے طور پہ اچھی کوشش کی ہے جنگ ختم کرنے کے لیے، ایک مسلطی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، یا کیا بھی کسی حد تک. تو وہ ہونا بھی چاہیے تھا.
اور جب جنگ سے نکلیں گے تو پھر ہی ہوگا. پہلے حکومت کا چلی تو انڈیا سے جنگ شروع ہو گئی, انڈیا سے نکلے تو یہ جنگ شروع ہو گئی. کوئی پالیسی ان کی جنگ سے نکلیں گے تو واضح ہوگی. ابھی تو ساری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے اور ہر طرف مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے. جیسے یہاں پر یورپ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی ہے. وہاں سے نکلیں گے تو اندازہ ہوگا یا کیا پالیسی دیتے ہیں. اچھا, اب آخر میں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہاں کے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں جو لا کر رہے ہیں یہاں پر برٹش بورن ہیں, اگر وہ پاکستان آنا چاہیں, آ کے کوئی تجربہ لینا چاہیں, ان کے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ نہیں وہ آئے, موسٹ ویلکم. ہمیں لکھے وہ پاکستان بار کونسل ان کو فیسیلیٹیٹ کر دی. صوبائی بار کونسلیں ہیں ان کو ہم لکھیں گے, وہ ان کو ٹریننگ بھی دیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. جس طرح کی وہ ہمارے سے مدد یا گائیڈنس چاہیں گے ہم ضرور دیں گے. بہت شکریہ آپ کو. یہ تھے پیر مسعود چشتی صاحب, پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حوالے سے بات کی, پھر یہاں کے لوکل جو وکلا ہیں ان کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.